मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तामंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया और जहाँ जहाँ भी खुदावंद की आवाज़ पहुँच रही है उन सब पर खुदावंद की सलामती हो, खुदावंद का रहम और फजल हो और खुदावंद आपको महफूज रखे, अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए, आपको खुश व खुर्म रखे और इसी तरह खुदावंद अपनी मोहब्बत अपने प्यार को ज़ाहिर करे और किसी भी चीज़ का खुदावंद आपको महताज ना बनाए, बल्कि आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हों और खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे और खुदावंद अपने रहम और फजल के नीचे रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज कलाम मुक़द्दस में से हम अंधे बेकारी के बारे में जानते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि बहुत सारे बेकारी जो होते थे, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, जब मसीह यस्सु गुज़रते थे तो वो राह के किनारे आकर बैठ जाते थे और तरह बतरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपनी आवाज़ें बुलंद करते थे और रहम की अपील करते थे और खुदाम यस्सु मसीह जो है उन लोगों को बहाल करते थे। और आज भी खुदावंद उन तमाम लोगों को बहाल करता है जो मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं और मसाइब और मसाइल में गिरे हुए हैं। खुदा उनकी मदद करता है और खुदा हमें तौफीक दे ताकि हम बकारी ना बने, हम बेगर ना बने, ना बेगिंग करें, बल्कि हम खुदावंद की रज़ा के मुताबिक चलें, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। और आप देखें कि पाकिस्तान और एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे गदागर हैं, बहुत सारे ऐसे बेकारी हैं जो मुख्तलिफ़ आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशंस के पास, आप बसों के अड्डे के पास देखेंगे और बहुत सारे हजूम में आप देखेंगे, बहुत सारे शॉपिंग्स मॉल के अंदर, बड़ी बड़ी मार्केटों प्लाज़ों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बेकारी जो हैं वो अक्सर भीख मांग रहे होते हैं और मांग रहे होते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, जिनकी सेहतें बिल्कुल ठीक होती हैं और वो भी अपने हुलिये को ख़राब करके बिगाड़ के तो वो भीख मांगते हैं। जो असल बेकारी होते हैं उनका भी हिस्सा जो है वो ले जाते हैं और ये गलत है। हमें खुदा के कलाम में लिखा है जो कैसर का है कैसर को देना है, जो खुदा का है वो खुदा को देना चाहिए। लेकिन कई बार जो है कि लोग इतनी धोखाधड़ी करते हैं और इस तरह काम करते हैं ताकि ऐसा ही मालूम होता है कि जैसे वाकई ही ये बेकारी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया के अंदर जिन्होंने अपने रूप जो है धारे हुए हैं, मुख्तलिफ़ चेहरे बगाड़े हुए हैं, अपने जिस्मों को तोड़ा मोड़ा है पेश कर रहे होते हैं और उसके बाद रुपया पैसा इकट्ठा करके तो उसके बाद जब अपने घर जाते हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और सुबह जब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर वही उनका हुलिया होता है। और बहुत सारे लोग आप देखें कि दुनिया में आज भी ऐसे हैं कि जो करोड़पति हो गए, लखपति हो गए, लेकिन वो रहे फ़कीर के फ़कीर ही। तो क्या फ़ायदा इतनी दौलत इकट्ठी करने का। मसीह यीशु ने कहा था कि तो अगर आप सारी दौलत हासिल कर रहे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फ़ायदा। हमें खुदा उनका शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने हमें देने वाले हाथ दिए हैं ताकि हम दे सकें और हम किसी के साथ मोहब्बत बांट सकें और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। हम कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं खुदावंद के प्रॉमिसेस, खुदावंद के वादों को हम देखते हैं कि खुदा ने बनी इसराइली कौम के साथ भी बहुत सारे वादे किए और खुदा आज हमारे साथ भी ऐसे वादे करता है। और हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे हाथ की कमाई में बरकत देता रहा है और इस बड़े बियाबान में जो तेरा चलना फिरना है वो उसे जानता है। और इन 40 बरसों में खुदावंद तेरा खुदा बराबर तेरे साथ रहा और तुझको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद अपने लोगों के साथ साथ चलता रहा। खुदा ने अपने लोगों को बहाल किया और उनको रोटी और पानी और अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता रहा और ना तो उनके तन के कपड़े फटे, ना उनकी जूतियाँ घिसी, बल्कि वो अच्छी से अच्छी खुराक खाते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो बनी इसराइली कौम जो है वो बुड़बुड़ाते रहे और शोर डालते रहे। आज भी दुनिया में आप देखें कि लोग खाते पीते वक्त भी खुदावंद को नहीं पहचानते और वो बिगाड़ते हैं बातों को और मुख्तलिफ़ तरह से लोगों के अंदर ऐसी नफ़रत आ जाती है और ऐसी कदूरत आ जाती है कि वो खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को नहीं सीख पाते और एक दूसरे के साथ तासब कर लेते हैं और खुदा के कलाम को मानते हुए भी नहीं मानते। जैसे कि मसीह यीशु ने कहा था कि ये जानते हुए नहीं जानते क्योंकि इस जहान के खुदा ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि
खुदा ने जो प्रोमिसेस ऑफ गॉड वादे किए हैं खुदा ने वो पूरे के पूरे किए हैं। इसी हम इस्तिस्ना की किताब के अंदर देखते हैं, उसके 15वें बाब के अंदर भी हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों के साथ वादा किया और अपने लोगों के साथ इस बरकत को शेयर किया, और जो खुदा वादा करता है वो हमेशा पूरा होता है। और इस्तिस्ना की किताब उसका 15वां बाब उसकी 4थी आयत में पढ़ता हूँ, लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, तेरे दरमियान कोई कंगाल ना रहे, क्योंकि खुदावंद तुझको इस मुल्क में ज़रूर बरकत बख्शेगा जिसे खुद खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्ज़ा करने को देता है, बशर्ते तो खुदावंद अपने खुदा की बात मानकर इन सब हकाम पर चलने की एहतियात रखे जो मैं आज तुझको देता हूँ, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया तुझको बरकत बख्शेगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा। तो बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने ना पाएंगी। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने बनी इस्राएली कौम को इतनी बरकत दी हुई है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह की आसाइश वहाँ से निकलती है और हर तरह की ब्लेसिंग वहाँ से निकलती है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। हम भी उस वक़्त बनी इस्राएल कौम का हिस्सा बनते हैं जब हम खुदावंद के आइन कवानीन पर चलते हैं, खुदावंद की रज़ा को अपनी ज़िंदगी के अंदर मानते हैं, खुदावंद की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करते हैं और उसके बेटे और बेटियां बनकर उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो थे वो खुदावंद पर ईमान रखने वाले, भरोसा रखने वाले और ईमानदारी वफादारी के साथ हैकल में जाया करते थे, खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करते थे और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि खुदा ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग दी थी। इसी तरह बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर हम देखते हैं रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब, उसके अंदर लिखा है कि पहली आयत से, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक अंधे जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़े पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने इस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ और पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाज़े पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। अब वो लोग जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि ये शख्स चल फिर सकता है या ये कभी चल फिर सकेगा, उनके माइंड के अंदर नहीं था। और जब उस जन्म के लंगड़े को देखा जो अपनी माँ के पेट से ही ऐसा पैदा हुआ था तो देखा तो वो हैरान हो गए, दंग हो गए कि खुदा कितने कितने बड़े काम करता है। और यहाँ हम देखते हैं इस बात के अंदर कि 5वीं आयत के अंदर हम देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर मतवज्जो हुआ। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, यहूदी जो थे अक्सर रास्तबाजी किया करते थे और वो कहते थे जी हम अच्छे से अच्छे काम करेंगे तो हमें रास्तबाजी मिलेगी और हमारी रास्तबाजी के ज़रिए जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते थे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़रायत कर दिया करते थे और उसके लिए इस लफ्ज़ को भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज चूँकि ज़माना बदल गया है, तब्दील हो गया है और ज़माने के अंदर नई नई चेंजिंग हो गई है, तो आज उसके लिए जो एक उर्दू का लफ्ज़ है वो सदक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसके बाद इस लफ्ज़ को अगर मतबादल देखा जाए तो इसे सखावत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर बाइबली
قانون کے مطابق، ببلیکل روٹس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو بیگنگ لفظ ہے اس کے حقیقی متن میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب آتا ہے صداقت، صداقت۔ اور اگر اس کو ہم آسان کریں یا اس کو ایزی کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آسان، اس کا مطلب ہوگا احسان کرو۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف کچھ ملنے کی امید پر متوجہ ہوا، یعنی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یوحنا اور جو پطرس ہے وہ اس امید پر تھا کہ وہ اس پر کچھ احسان کریں گے یا اپنی اچھی راست بازی کے ذریعے کچھ نہ کچھ اسے دیں گے۔ وہ اس امید پہ تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے روپیہ، پیسہ یا کوئی ایسی چیز دیں گے یا کچھ احسان کریں گے، اور وہ اس امید کی طرف، ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف دیکھ، اور وہ دیکھنے لگا۔ اور جب اس نے دیکھا تو پطرس نے کہا، سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، دنیا کی سائشیں میرے پاس نہیں ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ کار ہے، نہ میرے پاس اشرفیاں ہیں میں تمہیں دوں، لیکن ایک چیز میں کہتا ہوں، میرے پاس وہ بلیسنگ ہے، الہی برکت ہے جو تجھے کسی نے نہیں دی، میں تجھے یسوع کے نام سے دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے تو اٹھ اور چل پھر۔ اور یسوع کے نام اس کے ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ چلنے کودنے لگا۔ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو بلیسنگ دی، خدا نے اسے صحت، تندرستی بخشی، اور جب تک وہ روح زمین پر زندہ رہا وہ اچھلتا کودتا رہا اور چلتا پھرتا رہا۔ یہ ہے بلیسنگ، یہ ہے خدا کی برکت جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ اور خدا تو ہمیشہ سے ہی اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، ہمیشہ سے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، بشرطے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مسیح یسوع جب زمینی زندگی میں تھے تو وہ بہت سارے معجزات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح کو تاکنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اور معجزات حاصل کرنے کے لیے، صحت، تندرستی پانے کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے ہو لیتے تھے، ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، انتظار کر رہے ہوتے تھے کب یسوع مسیح آئے تو ہم اسے دیکھیں اور اسے شفا پائیں۔ ہم متی کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ جب وہ یرو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہوئی، اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگا، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں یروشلم کے اندر جو تھے یسوع مسیح نکل رہے تھے، یروشلم کے اندر انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا، اور یروشلم کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے اور بھی فقیر تھے جو مشرقی دروازے پر یروشلم کے اندر جو تھے بیٹھے رہتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بیکاری ہوتے تھے جو اس انتظار میں ہوتے تھے، اور آج کی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی درگاہیں آپ کو ملیں گی، مندر ملیں گے، بہت سارے ایسے چرچز ملیں گے، مسجدیں ملیں گی، بہت سارے بڑے بڑے پلازے ملیں گے کہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی ہجوم آپ کو نظر آئے گا، روڈوں کے اوپر، اشاروں کے اوپر ہجوم نظر آئے گا کہ لوگ بھکاری جو ہے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح یرو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ ان کے پیچھے ہوئی، اور یہاں لکھا کہ 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے تھے، یسوع جا رہا تھا، چلا کر کہا کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور مسیح یسوع نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اب بہت سارے سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہاں یسوع مسیح نے 2 اندھوں کو جو ہے شفا بخشی ہے، جبکہ وہ لوکا کی انجیل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں 18ویں باب کے اندر لکھا ہے کلام مقدس میں، اور یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں کئی دفعہ سوالات کرتے ہیں کہ جی یسوع مسیح دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں تو 2 لوگوں کو جو ہے شفا دے رہے ہیں، اور یہاں متی کی انجیل کے اندر ایک اندھے کا ذکر ہے، تو یہ کیا ریزن ہے؟
کیا متی رسول نے جو کچھ لکھا کیا اس سے غلطی ہو گئی؟ تو میرے عزیز بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یروشلم کے اندر یا ایسی درگاہوں کے اندر یا ایسے پھاٹکوں کے اندر یا ایسی جگہوں کے اندر بہت سارے فقیر ہوا کرتے تھے، اور یروشلم کے نزدیک بھی بہت سارے لوگ تھے جو بیکاری ہوتے تھے اور یسوع مسیح کی طاق میں رہتے تھے۔ اور لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے، اس کے 18ویں باب کی 35 آیت میں لکھا کہ جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ جس نے اس سے کہا، بینا ہو جا، اور تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جو متی کی انجیل کے اندر دو جو ہم نے دیکھے ہیں فقیر، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یسوع مسیح لکھا کہ جب یروشلم سے نکل رہے تھے، جب یسوع مسیح یروشلم سے نکل رہے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یسوع مسیح باہر آ گئے تو پھر ان کو دو اندھے یہاں نظر آتے ہیں اور ان کو شفا دیتے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کے اندر تو لکھا ہے کہ جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچے ہی تھے، ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے یہاں بیٹھا تھا۔ اور اگر ہم لوکا کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہم ریفرنس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے لیے کیا میسج ہے، تاکہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو سکے۔ اور خدا کے کلام کے اندر آپ دیکھیں کہ خدا کے کلام کے اندر جو سچائیاں ہیں وہ یہ سچائیاں ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ بڑے کھلے طریقے سے کام کیا، اور ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری ان کی زندگی سے دور کی، اور اپنے لوگوں کو بحال کیا، اور اپنے لوگوں کو صحت اور تندرستی بخشی، اور اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اگر آج ہم بھی اگر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہیں گے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے، تو خدا کے کلام کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ اور ہم مرکز کی انجیل کے اندر اس کے 10ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کی 46 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ یرو میں آئے، لکھا ہے کہ جب وہ یرو میں آئے اور جب وہ اس کے شاگرد ایک بڑی بھیڑ جو یرو سے نکلی تھی، تو مائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا کر کہنے لگا، ابن داؤد اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور یہاں واقعہ بتا رہا ہے کہ وہ یرو میں آئے، یعنی یہاں یروشلم کے اندر جو ہے مسیح یسوع انٹر ہوتے ہیں، اور جب مسیح یسوع یروشلم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اور متی کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یرو سے نکل رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ دو واقعات ہیں جو مختلف طرح سے ہوئے ہیں۔ ایک یسوع مسیح کا یرو کے اندر آنا، اور دوسرا یروشلم سے نکلنا، اور یہ دو واقعات ہیں۔ تو ہمیں اس کے بارے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر خدا نے جو کام کیا، اس نے اپنے لوگوں کو رہائی بخشی ہے، اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو رہائی بخشتا ہے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کے اندر جو تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے، میں نے بتایا کہ لوگ جو تھے اندھے تھے۔ آج دنیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اندھے ہیں، جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، جانتے ہوئے نہیں جانتے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اور متی 13 کی اگر آپ ورس دیکھیں 19 لکھا ہے کہ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا ہے، یہ وہ کلام ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیج خدا ہماری زندگی کے اندر بوجھتا ہے، بیج لگاتا ہے یا ہماری زندگی کے اندر پودا لگاتا ہے، تو پھر ہمیں اس کو دیکھنا ہے، تاکہ
ہم اس کی اچھے طریقے سے گوڈی کر سکیں، اسے پانی دے سکیں اور اس کی کانٹ چھانٹ کر سکیں۔ اگر آج ہم اپنی جسموں کو، اپنے بدنوں کو، اپنی روحوں کو اگر خدا یسوع مسیح کے سپرد نہیں کرتے تو پھر ہم بھی کئی دفعہ ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں اور ہم اس راہ کو نہیں جانتے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ راہ کر زندگی میں ہوں، اور یہ راہ کے کنارے بہت سارے جو اندھے فقیر تھے وہاں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس راہ کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن جنہوں نے جان لیا کہ یسوع مسیح ہی راہ حق ہے، نجات دینے والا، شفا دینے والا، اور انہوں نے یسوع مسیح کو پکارا تو یسوع مسیح نے انہوں نے اچھا کر دیا۔ آج بھی راہ کے کنارے بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ اگر وہ بھی آج یسوع مسیح کی راہ کو جان لیں، یسوع مسیح کو پہچان لیں، تو اگر ان کی زندگی کا اندھا پن ہے تو وہ نکل جائے گا، ٹیڑھا پن ہے تو وہ نکل جائے گا، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا میں اسے اکھاڑ پھینکتا ہوں۔ اگر آج بھی اگر کوئی جان بوجھ کر اگر کوئی بیکاری بنا ہوا ہے یا آپ اندھے پن ہونے کا ڈھونگ کر رہا ہے تو اسے خداوند کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح یسوع کبھی بھی اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کیا، اپنے لوگوں کو برکت دی اور اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلا۔ اسی طرح ہم کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 6واں باب دیکھتے ہیں، یہاں بھی کلام مقدس کے اندر ہمیں خدا کے کلام کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جو خدا یسوع مسیح نے پہلے سے ہمیں بتایا اور ہمیں آگاہ کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں پوری دنیا حاصل کر لوں، تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تو اپنی پوری دنیا، اپنی زندگی کے اندر پوری دنیا بھی اگر حاصل کر لے، پورا مال و دولت بھی حاصل کر لے، اور اگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ؟ ہمیں خداوند کا شکر کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کے رحم کو، فضل کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے آپ کو اچھی زندگی دی ہے۔ اور مسیح یسوع نے متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 19ویں آیت میں کہا تھا کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا، نہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ جہاں تیرا مال ہے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ بہت سارے آپ ایسے فقیر دیکھیں گے کہ جو مال ساری زندگی جمع کرتے رہتے ہیں، وہ سارا دن 1000، 1500، 2000 کی دہاڑ لگاتے ہیں، اس کے بعد وہی جو نارمل روٹی انہیں روڈوں سے آگے پیچھے سے مل جاتی ہے وہ کھا کے پیٹ پال لیتے ہیں، اور کوئی اچھی خوراک اپنے لیے نہیں خرید سکتے، اچھے ملبوسات نہیں لے سکتے، لیکن وہ روپیہ پیسہ لے کر جو ہے اپنے گھر میں چھپا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، اور آخر ایک دن آتا ہے وہ کسی حادثے میں یا طبعی مر جاتے ہیں، لیکن وہ کیا فائدہ اس روپے پیسے کا کہ اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اس جگہ اپنا خزانہ جمع کرو جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا ہے، نہ وہاں چور نقب لگاتے، نہ وہاں چراتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع نے کہا تھا کہ ہمیں وہاں مال جمع کرنا ہے جہاں نہ چور نقب لگاتے چراتے ہیں، اور نہ ہمیں اس زمین پر مال جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا خزانہ جو ہے مسیح یسوع نے آسمان پر رکھا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ کیا تم میں ایسا کون ہے کہ جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اگر آپ ہوا کے پرندوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، تو وہ تو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی خدا انہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں تو خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں بیکاری نہیں بنایا، خدا نے ہمیں جو ہے لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنایا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور خدا کے کلام کے ساتھ ہمیں متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ زبور 37 کے اندر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ صادق کی اولاد کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ ٹکڑے مانگتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ صداقت کا خدا ہے، وہ صداقت پسند کرتا ہے، سچائی پسند کرتا ہے، اور جو صادق لوگ ہوتے ہیں نا، جو خداوند کے نزدیک ہوتے ہیں، جو خداوند کو پیار کرنے والے ہیں، نہ تو وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں، نہ ان کی اولاد بھیک مانگتی ہے، بلکہ خدا اپنے الہی خزانے سے دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ صادق کو نیند ہی میں دیتا ہے، پرووائڈ کر دیتا ہے
کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، وہ اپنے لوگوں کو معین وقت پر، عین وقت پر دیتا ہے۔ سو ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، خداوند کی تعریف کرنی چاہیے، اور خداوند کا ہمیں رحم اور فضل مانگنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ مسیح یسوع نے ہمیں یہ ایک حکم دیا ہے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ رہیں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو برکت دی، خدا نے ہمیں برکت دی۔ آج ہم بھی اگر بنی اسرائیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آج ہم بنی اسرائیل ہیں تو ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ہیں، اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہم اس وقت بنتے ہیں جب ہم خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر بجا لاتے ہیں۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، دوسرا تھسالونیکیوں اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت میں پالس لکھتا ہے کہ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے، اس لیے کہ تم بھی بے قاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے، بلکہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے، تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالا جائے، اس لیے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں، تاکہ تم ہماری مانند بنو۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جیسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانا بھی نہ کھائے۔ وہ کہتا تھا کہ جس کو حکم دیتے ہیں کہ جسے محنت کرنا منظور نہیں ہے وہ کھانا بھی نہ کھائے، کہ اگر کوئی شخص محنت نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، تو اس کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ لیکن 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں، ایسے شخصوں کو ہم خدا یسوع مسیح میں حکم دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔ خداوند کا ہمیں شکر کرنا چاہیے، خداوند کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، اور اس کے ہمیں شکر گزاری ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو برکت دی ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو کہا تھا کہ تو اپنے خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا، مشقت کرے گا، اور یہی بات پالوس نے کہی۔ اس نے کہا کہ محنت مشقت سے تو دن رات کام کر، تاکہ کسی پر بھی تو بوجھ نہ بنے۔ تو خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنے، بلکہ خداوند کی مرضی کے مطابق، اس کے آئین کے مطابق اور اس کی شفقت کے مطابق چلے، کیونکہ مسیح یسوع نے بھی کہا تھا کہ اپنی تو جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، بلکہ تیرا باپ تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سو ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اسی کے نام کو دھن باد کہنا ہے، اور ہمیں خداوند کا ہمیشہ شکر بھی بجا لانا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت ہمیں اٹھاتا اور ہر وقت ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام کے ساتھ ہمیں متفق ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کام جو ہے، ہر ایک جو معین وقت ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ خدا ہی انسان کو عروج دیتا ہے، اور جب انسان نافرمان ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر زوال آتا ہے۔ سو کوئی بھی وقت ہو، اگر آپ کی زندگی کے اندر کیسا بھی وقت کیوں نہ ہو، آپ کو ہر وقت و ہر لمحہ
خداوند کا شکر کرنا ہے۔ اور بعض کی کتاب کہتی ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے، اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے، مار ڈالنے کا ایک وقت ہے، شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ اور وہی شفا دینے کا وقت تھا جب وہ بیکاری جو تھے یسوع مسیح کی راہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ راہ حق اور زندگی یسوع ہے، اور یسوع کے پاس آئیں گے تو ہم شفا پائیں گے، اور یہاں یسوع مسیح ان کو شفا دیتا ہے۔ خداوند آج آپ کو بھی شفا دے گا، آپ کو بھی خدا بحال کرے گا، آپ کی ساری گندگی کو دھوئے گا، صاف کرے گا اور پاک کرے گا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، واعظ کی کتاب 3 باب کی 12ویں میں، کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو، جب تک جیتا رہے نیکی کرے۔ کیا کرے؟ جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ سو ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، اس کی بخششوں کے، اس کی نعمتوں کے، اس کی محبت اور پیار کے لیے، کہ خدا نے ہمیں سر ٹھہرایا ہے، دم نہیں۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کی کسی بھی چیز کو ہمیں فراموش نہیں کرنا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے، اپنے چہرے کا نور چمکایا ہے، اور خدا نے ہمارے ہاتھوں کو جو ہے برکت دی ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے اندر سوراخ نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہمارے ہاتھوں کو برکت دی ہے، بابرکت بنایا ہے، تاکہ یہ ہاتھ دوسروں کے لیے اٹھیں، بابرکت ہوں، اور یہ ہاتھ بیکاری نہ ہوں بلکہ دینے والے ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہدیہ دینا قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، ایسا کوئی شخص آپ کو مل جاتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے، اگر کوئی ڈسیبل ہے تو اس کی مدد کیجئے، اگر کوئی اندھا ہے تو اس کی مدد کیجئے، اور اسی طرح اگر کوئی کمزور ہے یا جسمانی طور پہ مفلوج ہو چکا ہے تو اس کی مدد کیجئے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جو کیسر کا ہے اس کیسر کو دیا جائے، اور جو یسوع کا ہے وہ یسوع کو دیا جائے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ سو خدا نے ہمیں برکت دی ہے، خدا نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیا کرو، دیا جائے گا، جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے بایاں نہ جانے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ آج خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر بنایا ہے، تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کی تمجید کر سکیں۔ اور خدا نے جس طرح ان اندھے بھکاریوں کو انہوں نے یہ شفا دی، تندرستی بخشی، آج خدا ہماری زندگی کا بھی جو اندھا پن ہے، ہماری کلیسیاؤں کے اندر جو اندھا پن ہے، ہمارے گھرانوں کے اندر جو اندھا پن ہے، وہ یسوع کے نام میں دور ہو، وہ سارا ٹیڑھا پن دور ہو، تاکہ ہم خداوند کو خوب اور روبرو دیکھ سکیں، جان سکیں، اور اس کی مدح سرائی کر سکیں، اس کی پرستش کر سکیں، اس کی شکر گزاری کر سکیں کہ اس نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں لایا، تاکہ آپ خداوند کی ان خوبصورت رعنائیوں کو دیکھ سکیں، ان برکات کو حاصل کر سکیں کہ اس کی کوئی بھی چیز فراموش کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے، اور خداوند کے نام کو ہمیں ہمیشہ اتم درجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند کا شکر کریں، خداوند کی تعریف کریں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔